अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटी है ना उसको भी बजाते रहें। अभी मैं सुन रही थी किसी की बातें और मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये वो बातें हैं जो मैं पिछले 25-30 साल से अपने अल्फाज में, अपनी कहानियों में, अपने किस्सों में सबको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी। सर सलामत हो तो पगड़ियाँ बहुत। देखिए, पगड़ी जो थी ना मेरे नाना पहनते थे, एंड आई रिमेंबर कि क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उनकी एक पर्सनालिटी थी। 6 फुट कट था और उस पर पगड़ी जब पहनते थे और वो जो उससे बांधते थे और वो कुल्ला खड़ा होता था, हम रियली प्राउड फील करते थे कि यार हमारे नाना कोई चीज़ है, और मेरे नाना रियली कोई चीज़ थे। जिस जगह को मैं बिलोंग करती हूँ, मर्दान, वहाँ मेरे नाना सेक्रेटरी थे। मेरे नाना का घर वो था जिसमें पहली गाड़ी थी और पहली बिजली का कनेक्शन आया था आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर 1947। मेरी खाला ये बताती हैं कि हम लोग बहुत वेल ऑफ फैमिली में थे। बात ये है कि हम लोगों ने अपने नामों के साथ, अपनी ज़ातों के साथ, अपनी पर्सनैलिटीज़ के साथ, बजाय इसके कि हम अपना ये लगाते कि जी हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने बाइखलाक हैं, हम में कदर कितनी है, हम में मॉरल और एथिक वैल्यूज़ को हम समझते हैं, हम लोगों ने उसकी जगह भाग दौड़ शुरू कर दी। ये 80s के बाद से शुरू हुआ है। जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था बड़े हो गए तो इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना। मेरा एक भाई इंजीनियर बना और एक भाई मेरा एयरफोर्स में चला गया, और उसको मेरे वालिद ने कहा कि बेटा आई एम सॉरी, मैं इतने बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप आर्मी या एयरफोर्स। और मैंने उससे कहा भाई मुझे एयरफोर्स बहुत पसंद है, तो तुमने ना पायलट बनना है। और वो पायलट बना, माशाल्लाह। वो स्क्वाड्रन लीडर की उसमें रिटायर हुआ और वो कनाडा इमिग्रेट कर गया। अब उसके बाद जब वो रिटायर हुआ, पहले तो 2-3 साल वो अलैन चला गया, दैट्स अ पार्ट ऑफ दुबई एंड यूएई। वहाँ उसको बहुत इज्जत मिली, एज अ फ्लाइंग पायलट ही था वहाँ भी। लेकिन जब वो कनाडा इमिग्रेट किया तो वहाँ उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मार्बल का। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। अब क्या हुआ कि उसका वो स्क्वाड्रन लीडर, वो जो उसको इज्जत थी, वो जो उसका फ्लाइंग था, वो जो उसका एक्सपीरियंस था, वो सारा रह गया, वो मट्टी में मिल गया। ठीक है ना, वो एक आम आदमी बन गया, और उसको समझ नहीं आई कि मैं अपने पाँव पे कैसे खड़ा हूँ 45-50 की एज में जाकर। अब इसी तरह हमारे सबके साथ होता है जब हम लोग एक करियर में जा रहे होते हैं। अच्छा, मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी नौकरी छोड़ देती थी। मैंने सबसे लंबी नौकरी जो की है ना, वो कॉल सेंटर में 5 साल की थी, टीआरजी में। और मुझे कॉल सेंटर की मामा कहते थे, क्योंकि मैं सेकंड बैच में थी और हमने ये नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा था पाकिस्तान में, तो मैंने उसमें बहुत मेहनत की, टीचिंग की, प्लास्टिक मोल्डिंग इंजेक्शन मशीन्स में काम किया, कार्वेल आइसक्रीम स्टार्ट की, असिस्टेंट मैनेजर थी। आप कोई बिजनेस दुनिया का देख लें, मैंने आयाटा का कोर्स किया, मैंने ट्रैवल एजेंसीज में काम किया, शायद उसी वजह से मैं बहुत जगह घूमी फिरी भी। मैंने इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम किया, मैंने गवादर का पोर्ट जो बन रहा था ना, मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ है। अब बात ये होती थी कि हर जगह आप अपना ये देखते थे कि आपके नाम के साथ क्या लिखा है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। आप शुरू होते हैं जी ट्रैवल एजेंसी में, हम स्टाफ थे, फिर हम वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए, असिस्टेंट ये बने, फिर हम वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंट बने, हम ऊपर चढ़ते गए। चूँकि मैं अपनी सीढ़ी बार बार बदलती रही, ये फील्ड वो फील्ड, ये फील्ड वो फील्ड, ये फील्ड वो फील्ड, तो मैं कहीं पर भी बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं पहुँची। अब मेरी एक फ्रेंड थी, वो बड़ा प्यारा एक मुझे कहानी सुनाया करती थी, कहती थी अल्लाह माफ़ करे कि वो जो है ना पॉटी, अब उसको उर्दू में क्या कहूँ मैं, शिट पॉटी, वो भी जब 12 साल एक जगह पड़ा रहता है ना तो उसके भी नसीब बदल जाते हैं। मैं कहीं 12 साल नहीं रुकी। बहरहाल कराची में मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी। मैं कराची में एक बड़ी सोशल लाइफ थी, टीवी में भी काम किया, घूमे फिरे भी, और एक पहचान बन गई थी कि मिस लाला रुख जो है वो बड़ी पार्टी गर्ल हैं, फलाना है, ये हुआ है। और फिर मैंने हिजरत की लाहौर। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं अपने साथ वो तमाम चीज़ें वहाँ की वहाँ छोड़ आई, और यहाँ एक नई पर्सनालिटी मुझे अपनी बिल्ड करनी पड़ी। देखिए, फितरत आपकी नहीं बदल सकती,
ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. ابھی بھی میں اپنے کمرے میں میوزک لگا کے انجوائے کرتی ہوں. فطرت نہیں بدل سکتی مگر آپ کی عادتیں بدل سکتی ہیں. اگر آپ کو یہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی کوئی بری عادت ہے یا آپ کسی چیز کو لے کے بہت مغرور ہو رہے ہیں، آپ اپنی جیسے میں انگلش پہ بہت عبور ہے کیونکہ میں 5 سال کی عمر سے انگلش کی بکس پڑھی ہوں، تو میں اپنے امریکن باس کو بھی انگلش سکھاتی تھی. ٹھیک ہے نا، تو اس کا ایک مجھے غرور ہو گیا کہ جی میرے پاس یہ ایک ہنر ہے، لیکن وہ ہنر کا غرور ہے. ہنر کا غرور ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آپ کو اپنی ایک پوسٹ کا غرور ہونا ہے. اب کیا ہوا، جب ہم نے کال سینٹر نیا اسٹارٹ کیا، فرسٹ کال سینٹر ان پاکستان تھا، یہ ایک نیا بزنس تھا، پاکستان میں کسی کو نہیں پتا تھا کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے. کامن سینس میں سب سے زیادہ عمر کی تھی شاید وہاں. میں نے سارا بیس لے کیا، سب کچھ کیا، اور فرسٹ جو ہماری پروموشن ہونی تھی، ہم اس وقت تھے 100 بندہ تھا، اس میں سے انہوں نے 5 یا 6 لوگوں کو پروموٹ کرنا تھا. وہ پروموشن ہماری امریکہ سے ہونی تھی، وہاں کی بیسس پہ. وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم کون ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرے امی کون ہے. اب ایک لڑکا ہے وہ فون پہ کہہ رہے جی میں تو منسٹر کا بھانجا ہوں. تو اس امریکن نے کہا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم منسٹر کے بھانجے ہو یا تم پرائم منسٹر کے بیٹے ہو یا تم پریزیڈنٹ تارڑ کے بیٹے ہو، مجھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان میں یہ فساش، سٹگماز، پروفیشنز، بڑا اچھا لفظ ابھی اس نے استعمال کیا، پرسوناز ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ ہماری وردیوں کا ہے، ہماری کرسی کا ہے، روب ہے. اگر وہ کرسی مجھ سے لے لی جائے تو اس کے بعد میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. بات تب ہے جب آپ ایک کمپنی میں 5 سال گزارے اور 10 سال کے بعد بھی کوئی بندہ آپ کو دیکھ کے کہے کہ میں نے آپ کو پہچانا، آپ بہت بیسٹ تھی. آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو کہیں باہر ملیں اور آپ کو آپ کے حق کریں اور کہیں کہ یو ور مائی فیوریٹ ٹیچر، یو ور دا بیسٹ. آپ کے اندر کیا ہے؟ اندر یو ہیو ٹو بلڈ یور اون پرسنالٹی. دیکھیے پرسنالٹی کس سے بلڈ ہوتی ہے؟ یا تو آپ کا فیملی بہت پڑھی لکھی اور انور مقصود ٹائپ فیملی ہو جس میں شاعرہ بھی تھیں، جس میں کہ نعت خواہ بھی تھیں، جس میں کہ ایمبیسڈر بھی تھے ان کے بڑے بھائی. میں ان سے ملی، احمد فراز سے ان کے گھر پہ ملی، بڑی اچھی ہماری گفتگو رہی. یہ الگ بات ہے کہ احمد فراز میری نظروں میں بہت گرے اس گفتگو کے بعد، وہ بھی کبھی آپ کو قصہ سناؤں گی. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت عزت دی، میں بہت بڑی بڑی پرسنالٹی سے ملی ہوں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی جو ان کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے نا، اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. اگر وہ پوزیشن ان سے لے لی جائے نا، وہ پوزیشن کے زور پہ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک بہت پیارا واقعہ تھا کہ ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی اور اس میں کسی منسٹر تھا اس وقت، یا وہ وزیر اعظم تھا یا جو تھا، وہ بہت سادہ سے کپڑے پہن کے بغیر کوٹ اور ٹائی، انگریزوں کا زمانہ تھا، بغیر کوٹ اور ٹائی پہنے اندر آ گیا. تو اس کو کہا کہ نہیں جی سوری آپ تو یہاں اس میٹنگ میں آ ہی نہیں سکتے. وہ باہر چلا گیا، کوٹ ٹائی پہن کر آیا اپنی کرسی پر، اس نے کوٹ لٹکایا اور اسے ٹائی لٹکائی. اس نے کہا دراصل آپ نے ان کو بلایا تھا کھانے پہ، مجھے نہیں. آپ کی شناخت ہونی چاہیے، آپ کی پہچان ہونی چاہیے، آپ کے اندر نالج ہونا چاہیے، آپ کے اندر سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. آپ کوئی کسی کو کام کرتے دیکھتے تو آپ میں اتنی جرت ہونی چاہیے بغیر آپ کی کسی پوزیشن کے. ضروری نہیں ہے کہ میں ہر فون پہ ہاں جی میں تو ایف آئی اے کو بلا لوں گی، سی آئی اے کو بلا لوں گی، پولیس کو بلا لوں گی، فلانے کو، میرا ڈی آئی جی میرا انکل ہے، منسٹر میرا یہ ہے، وہ میرا یہ ہے. آپ سوچیں کہ ٹریفک کے یہاں بچوں کو، آپ گاڑی چلا رہے ایک لڑکا سپیڈیں مار رہا ہے یا ویلنگ کر رہا ہے، آپ اس کو روکتا ہے پولیس والا، ٹریفک پولیس والا، تو اس کو کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے میرا چاچا کیا لگا ہوا ہے؟ واٹ؟ وائی شوڈ اینی بڈی کیئر تمہارا چاچا کیا کر لگا ہوا ہے؟ ہائی وے پولیس ہماری کیوں نہیں ڈرتی کسی سے بھی؟ ہائی وے پولیس کی کیوں اتنی اچھی سیلری اور پرفارمنس ہے؟ ہم نے کیوں نہیں کمپیئر کیا؟ ہائی وے پولیس منسٹر کے سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی کو بھی اور 2222 والی گاڑی کو بھی روک لے گی. پروٹوکال بھی چل رہا ہے، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں نا، وہاں سپیڈ کراس کرتے ہیں لمٹ، تو وہ ان کو روک لیں گے. میں پرسنلی جانتی ہوں ایک منسٹر کے بیٹے کو روکا ہے، جس کو جو بات میں بہت چیخ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا سوری، رولز آر رولز اینڈ رولز آر فار ایوری ون. نا پھر آتے ہیں سر سلامت ہونا چاہیے، پگڑیاں بہت. آپ کو اپنی عزت خود بنانی ہے معاشرے میں. پلیز اپنی پوسٹ اور پوزیشن کو
نہ تو اتنا یوز کریں نہ مس یوز کریں، نہ اس کا اتنا روب جمائیں کہ جب وہ آپ سے ختم ہو جائے تو آپ کے اندر کچھ بھی نہ رہے. رائٹ؟ دیکھیے، ہم عالم دین پیدا نہیں ہوتے، ہم ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتے، ہم انجینئر نہیں پیدا ہوتے. ہم خود چوز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پروفیشن کرنا ہے، ہم نے کیا بننا ہے. ہم نے ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لگانا ہے، بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر بیچارہ جہاں جاتا ہے نا، سارے اس کو اپنی بیماریاں بتانا شروع ہو جاتے ہیں. میری ایک فرینڈ تھی، وہ ڈاکٹر تھی، وہ جب گھر بھی آتی تھی نا تو روتی رہتی تھی. ہم سائے آ جاتے تھے، بچے کے پیٹ میں درد ہے، دوائی لکھ دو، یہ لکھ دو. اینی وے، یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو تمام عہدے ہیں، یہ جو تمام پوسٹس ہیں، یہ آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ کا ایک عہدہ جو ہے، یا آپ کا جو ایک پروفیشن ہے. ایک پروفیسر ہے، ایک لیکچرر ہے. دیکھیں، دنیا میں بڑے اسکینڈلز ہوتے ہیں، ایسے بھی ہم نے سنے ہیں. پروفیسر ہوتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے. فیمیل پروفیسر ہے، میل لڑکوں کے ساتھ مس بہیو کرتی ہے. انٹرنیشنلی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بہت کم وہ ہے. آپ بہت عزت رکھتے ہیں اپنے پیشے کی، اور ہماری ہونی چاہیے، مگر پیشے کے ساتھ آپ اپنی عزت بھی بڑھائیں. آئی شوڈ ناٹ ریسپیکٹ یو بیکاز آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور جب آپ اس کرسی سے اٹھ کے جائیں اور کوئی دوسرا بیٹھے تو میں کہوں کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں تھا. اگر اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے اور کوئی پوسٹ دی ہے، کوئی پوزیشن دی ہے، تو اس کو آپ ایگو اور فخر کا وہ نہ سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. اب میں آپ کو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. میں ایک اسکول میں ٹیچر تھی، بڑا فیمس اسکول ہے لاہور میں، سائکیس، سلامت انسٹیٹیوٹ آف اسکولز اینڈ کالجز اینڈ پتہ نہیں کیا کیا. مسز سلامت اس کی پرنسپل ہیں، اونر ہیں، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ اس وقت پرنسپل لگا ہوا تھا جب میں اس اسکول میں پڑھا رہی تھی. میں 5 وقت کوشش کر رہی تھی نماز پڑھنے کی، کوشش ہی ہوتی ہے. الحمدللہ پڑھ رہی تھی، اور آ کر گھر میں میرا ان دنوں میں اتنا زیادہ اذکار کرنے کا بھی وہ شروع ہوا تھا سسٹم. لیکن اسکول ٹیچنگ اتنی مشکل بنا دی گئی ہے پاکستان میں کہ ٹیچرز کو نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں دیا جاتا. اچھا، اب میری خالہ ہوتی نا تو وہ ضرور کہتی یہ یہودیوں کی وجہ سے. میں یہ نہیں کہتی، میں یہ کہوں گی کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. آپ کو میں بتاؤں، میں امریکہ میں تھی، وہاں میں آفس میں جاب کرتی تھی، اور میں کہتی تھی میرا نماز کا ٹائم ہے، تو مجھے کمرے میں سائڈ پہ کہتے تھے یہ صاف کپڑا یہ لو اور نماز پڑھ لو. اور میں یہاں کہتی تھی جی میری نماز کا ٹائم قضا ہو رہا ہے، تو کہتی تھی نہیں، میٹنگ ضروری ہے، نماز قضا پڑھ لینا. یہ فرق ہے. ہم اپنے جب مذہب کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، ہم بیسک چیز کو جس کے گرد ہماری ساری زندگی جاتی ہے. اس اسکول میں میں نے خود ہی اپنا، ہمیں جو ٹیچرز تھی ان کو آیا نہیں ملی ہوئی تھی. ایک فری پیریڈ ہوتا تھا، اس میں اپنا کپ دھوتی تھی، پھر اپنی چائے بناتی تھی. مجھے چائے بھی نہیں دیتا تھا، ایک کپ چائے اسکول نہیں دے رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ٹیچرز جو آپ کے بچوں کا فیوچر بناتے ہیں ان کی ہم کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو لڑکیاں اے لیولز اینڈ او لیولز کرتی تھی ان کو آیا دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ 20 اور 25 ہزار فیس بھر رہی تھی اور ہم تنخواہ لے رہے تھے. ہمیں آیا نہیں دی ہوئی تھی. ہم جاتے تھے اوپر کپ دھوتے تھے، پھر نیچے کینٹین سے جاتے تھے، چائے لاتے تھے، پھر ہم اس کے ساتھ سموسہ لاتے تھے، اور پھر ہم کچھ کھاتے تھے. اور آخری پیریڈ میں میٹنگ، چھٹی کے بعد آدھے گھنٹے کی سب ٹیچرز کی میٹنگ یا ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، اس میں آپ کی نماز قضا ہو جاتی تھی. گھر پہنچتے پہنچتے 3 بج جاتے تھے. آخر میں نے یہ سوچا کہ وہ رسک، وہ بہت خوبصورت اقبال کا شعر ہے کہ کبھی جس رسک سے آتی ہو، جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس رسک سے بہتر ہے موت. میں نے سوچا مجھے یہ نوکری نہیں چاہیے. جس نوکری میں میری نماز جا رہی ہے، میں گئی اس کے پاس، مسز سلامت کا بیٹا، مجھے اس کا نام بھول گیا. میں نے کہا دیکھیں بیٹا، آپ 29 ایئرس کے ہیں، آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی. آپ اس کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ یہاں پرنسپل بنے بیٹھے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ جب تک اپنے اسٹاف کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، ان کے لیے رحم دلی نہیں کریں گے، تو اللہ آپ کے لیے بھی رحم دلی نہیں کرے گا. میں نے ایک لمحے میں دیکھا ہے جوان خوبصورت لڑکا مرسڈیز بینز چلاتا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، پیرالائز ہو گیا. اللہ کی رحمتوں کو مس یوز نہ کریں، پاور کو مس یوز نہ کریں. سر بہت، اپنے سر کو صحیح جگہ رکھیں،
اور صحیح جگہ جھکائے. پگڑیاں بہت رنگ رنگ کی پگڑیاں. اب تو بھائی رانا ثناءاللہ نے بھی ایک ٹوپی پہن لی اور ایک دن پگڑی بھی پہن کر آئے ہوئے تھے. اگر رانا ثناءاللہ پگڑی پہن سکتے ہیں تو بھائی پاکستان میں تو کوئی بھی پگڑی پہن سکتا ہے. اب پگڑی کی وہ عزت رہی بھی نہیں، لیکن جو ہم اس کو ایز اے مثال یوز کریں. سر سلامت پگڑیاں بہت. اپنے اندر اتنا پاور پیدا کریں، اتنا انٹیلیجنس پیدا کریں، ایتھکس، مورالٹی، مذہب، کہ لوگ آپ کی عزت کریں. بہت شکریہ. شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی بجاتے رہیں. تھینک یو. جزاک اللہ خیر.